बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अजमत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजमतनामा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्की कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त क्लिफ्टन इन गेस्ट हाउसेस के CEO मलिक सफदर अवान साहब। आप जो हैं वो पाकिस्तान गेस्ट हाउसेस एंड होटल एसोसिएशन के तर्जुमान भी हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। मीडिया के हवाले से वहाँ पे काफ़ी फ़ाल सरगर्मियाँ भी अंजाम देते रहे हैं। काफ़ी अरसे से इनके क्लिफ्टन के एरिए में, कराची क्लिफ्टन के एरिए में इनके 3 मारूफ क्लिफ्टन इन के नाम से गेस्ट हाउसेस हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गेस्ट हाउस का जो काम है, कारोबार है, इसकी नोयत दीगर कारोबार की निस्बत क्या है। इसके साथ इसमें दीगर जो अभी मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत की, खुसूसन जो अभी सूरत हाल है, दिगरगू सूरत हाल है, इसमें इनकी होटल इंडस्ट्री का क्या सिलसिला है। क्योंकि इस वक्त शहर का सबसे बड़ा होटल रीजेंट प्लाजा जो है वो बंद हो चुका है। उसका इम्पैक्ट छोटे होटल्स पे, गेस्ट हाउसेस पे क्या आएगा, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा दीगर भी कि क्या सिर्फ इनका रिश्ता क्लाइंट तक होता है या इनकी कारोबारी सरगर्मियों का फ़ायदा दीगर लोगों को भी होता है। इस समेत दीगर बहुत सारे सवालात हैं, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो गेस्ट हाउस है, लोग जैसे ही गेस्ट हाउस का नाम सुनते हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जहन में आता है। इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ये कारोबार कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजमत खान साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जो आपका है सर, ये तो अब एक नई इस्तिलाह आ गई है कि गेस्ट हाउस या होटल, इसको हम मेहमान नवाजी कहते हैं। हम कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, बेसिकली हरीपुर, हज़ारा और एबटाबाद, हज़ारा डिवीज़न जितना भी है या दूसरे एरिए, तो हम मेहमान नवाजी में ज़िंदगी सारी गुजरी है, विरासत में ये हमें मेहमान नवाजी मिली है। तो ये पेशा तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह के सामने इतना पाकीज़ा और बेहतरीन पेशा है कि आप इसकी जितनी भी तारीफ़ करें कम है। लोगों की खिदमत करना पैसे तो एक अलग मैटर है, लेकिन आप यकीन करें मेरे 20 साल इस फील्ड में हो गए हैं और जिस तरह से लोगों की हम हेल्प करते हैं, जिस तरह उनको अकोमोडेट करते हैं, तो ये इबादत ही मैं तो इसको समझ के कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो यानी कि लोग जैसे गेस्ट हाउस का नाम जहन में आता है तो एक माइंड सेट थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, और इसमें थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि आप ज़ाहिर है 20 साल से ये काम कर रहे हैं, तो मतलब ये कैसा काम है? सर, बात ये है कि आप इस कायनात में किसी को भी पाक साफ़ नहीं कर सकते। आपके 1400 साल पहले जो तबलीग हुई है, उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी काफर थे, वो मुसलमान जिन्होंने नहीं होना था नहीं हुए। लेकिन आप अल्लाह का खौफ रखते हैं और आपको अपने आखरत की फ़िक्र, आपकी कब्र की आपको फ़िक्र है, तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। कंसेप्ट जहाँ तक है सर, वो लोगों ने एक बना लिया है, क्योंकि गरीब हमेशा जो है ना वो तंज़ और ज़िल्लत की ज़द में आया जाता है। आप किसी बड़े होटल का नाम ले लें, वहाँ क्या कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी उनको बुरा नहीं कहा जाएगा। थोड़ा सा मलिक साहब, आपकी बात से कतई कलामी इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जितने बड़े होटल्स हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहते, और जो छोटे गेस्ट हाउसेस हैं जो फैसिलिटेट करते हैं लोगों को, कंपनियाँ आती हैं, NGOs के लोग आते हैं, दीगर बैरून ममालिक से वफूद आते हैं, वो रह रहे होते हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि आपके पास जब एक क्लाइंट आता है इंडिविजुअली, आप क्या चीज़ें उसकी चेक करते हैं, फिर उसके बाद रूम देते हैं? सर, पहली बात तो ये है कि हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, कोई शक नहीं। नॉन प्रोफेशनल आप कहीं भी चले जाए ना, जिसने देखा देखी काम शुरू किया है, उसको काम करने का नहीं पता है, तो फिर वो जो उसको आएगा वो करेगा। ठीक है। सबसे पहले तो सर हमारा जो रेफरेंस चलता है, ठीक है, कि आपने जब काम शुरू किया, और ये भी एक अल्लाह की एक नेमत होती है। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो काम है वो ज़्यादातर मीडिया के लोगों के साथ है, जो TV से रिलेटेड लोग हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ आपका काम है ज़्यादा। तो उसकी मैं आपको बताऊं अल्लाह ताला ने कैसा मेरे ऊपर करम किया। अल्लाह गरी के रहमत करे, और मेरे लिए वो बहुत ही, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनको किस तरह उस हस्ती को याद करूं। मोहम्मद कबीर खान साहब 16 साल पहले मेरे पास आए थे, और ये वो लोग हैं जो एक अल्फाज बोलने का लाखों रुपए लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे बारे में उन्होंने, कोई पाकिस्तान में ऐसा एक्टर नहीं है, ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जिसको ना बताया हो कि आप वहाँ जाकर स्टे करें। अच्छा, इस पे कबीर खान साहब के हवाले से हम पूरा एक एपिसोड आपके साथ करेंगे, क्योंकि आपके पास बड़ी यादें वाबस्ता हैं, और मैं कहता हूँ अच्छे लोग अगर मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो पहला नाम मोहम्मद कबीर खान साहब। तो उनकी वजह से फिर इस इंडस्ट्री में आपके तल्लुकात बन गए। कम अज़ कम मुझे मेरी ज़ात तक जो मैं आपको बताऊं, वो फिर बिजनेस आपको मिलना वहाँ से शुरू हो गया, और अल्लाह ने हाथ पकड़ा तो आज
ایک گیسٹ ہاؤس تھا میرا، آج میرے 3 گیسٹ ہاؤس کلفٹن میں الحمدللہ. تو بنیادی طور پر شارٹلی ہمیں بتائیے گا کہ کچھ شخص اگر انڈیویجولی آتا ہے، آپ CNSE چیک کرتے ہیں، نکاح نامہ لیتے ہیں؟ سر بالکل، ہم سب سے پہلے تو ٹیلی فونک گفتگو میں ہم ان کو بتا دیتے ہیں جی کہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی کا کنسیپٹ یہاں لے کے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ڈرنکنگ پیپل آر ناٹ الاؤڈ، کپلز آر ناٹ الاؤڈ. NIC چیک کرتے ہیں، حالانکہ کئی آپ ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے اصول ضابطے ہم نے خود بنائے ہیں کہ ہم نکاح نامہ تک لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، نکاح نامہ لیتے ہیں، چیک نہیں کرتے ہیں. لے کے کاپی جو چیک ان کارڈ کے ساتھ ہوتی ہے اٹیچ کرتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ روم نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ریکارڈ ہے، میں آپ میرے انٹرویو کر رہے ہیں تو کوئی بندہ ڈینائی کر کے مجھے بتا دے اور مجھے بتایا کہ جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، میں آن دی ریکارڈ یہ بات بتا رہا ہوں. زبردست ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ایک کنسیپٹ یہ ہے، اتنی بڑی ہوٹل انڈسٹری ہے پاکستان میں اور گیسٹ ہاؤسز کی خصوصاً ظاہر ہے اس میں بہت بڑا کردار ہے ہوٹل انڈسٹری میں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق صرف کلائنٹ تک ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس رہا، اس نے پیسے دیے 2-3 دن 4 دن، اس نے شہر میں اپنی ایکٹیویٹیز کی، پھر وہ چلا گیا؟ کیا صرف ایک ہی شخص تک آپ کی یہ سروسز محدود ہیں یا آپ کے کاروبار دیگر کاروباری سرگرمیاں بھی آپ کے ساتھ؟ بیسکلی آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اس کاروبار سے کتنے لوگ منسلک ہیں یا کون کون مستفید ہونا چاہتے ہیں؟ دیگر الائٹ کتنی کاروباری؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک گیسٹ ہاؤس نہیں ہوتا ہے بیسکلی، یہ ایک پوری ایسی کمپنی ہے جس میں پلمبر سے لے کے، مستری سے لے کے، لکڑی والے سے لے کے اور 10-12 لوگوں کا سٹاف جو ہمارے پاس ہوتا ہے، صفائی والے سے لے کے، ویٹر سے لے کے مینیجر تک، ٹھیک ہے، وہ سارے اکوموڈیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، ہم کو فری آف کاسٹ ان کو اسٹے دیتے ہیں. اچھا. ان کو کھانا اپنی طرف سے فری آف کاسٹ ہم دیتے ہیں. ظاہر وہ ڈرائیور کسی کے ان کے ہوتے ہیں لیکن پھر آپ ان کو جی ہم کلائنٹ کو بھی بتا دیتے ہیں جی کہ ڈرائیور کی آپ ٹینشن نہ لیں. تو یہ اگر ہم ان کے ڈرائیور کے لیے کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو آپ دیکھیں، لکڑی کا کام ہمارا بے انتہا ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، الیکٹریشینز کا کام ہوتا ہے ہمارے پاس فلورنگ کا کام ہوتا ہے. مطلب جتنا بھی ہمیں جتنا خوبصورت بنانا ہے، یعنی کہ 15-20 الائڈ کاروباری سرگرمیاں کم از کم آپ کے ساتھ ملحق ہیں. ہمارے ساتھ منسلک 15 سے 20 پیشے ایسے ہیں جن کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں. زبردست ہو گیا. اور وہ سال کے 12 مہینے چل رہے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ جب آپ کوئی شخص کاروبار کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ مطلب آپ کے خاندان اگر آپ کے ساتھ ہے، بھائی بہن آپ کے ساتھ ہیں، دیگر خاندان کے لوگ آپ کو مسلسل ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں تو آپ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں. تو اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک شخص جو اکیلا ہے، اس خاندان اس کو اگر ہیلپ نہیں کر رہا ہے، لوگ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں یا دوسرے شہر میں ہے، وہ کیسے اپنے بزنس کو کامیاب بنائے گا؟ سر پہلے سوال کا جواب آپ کو دوں، پہلے حصے کا کہ ٹھیک ہے، بلڈ ریلیشن میں اگر آپ کا کوئی ہے تو یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے، وہ آپ کے ساتھ دے رہے ہیں، وہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو موٹیویشن دیتا ہے. آپ کے بھائی ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں کوئی انسان اکلے کل نہیں ہے، بہت بڑا بزنس مین بھی ہو تو اس کا بیٹا جب آتا ہے تو ایک سٹیپ آگے جاتا ہے. بالکل ایسے تو اکلے کل کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کی تخلیق ایسی ہے کہ اگر کسی کا کوئی نہیں ہے یا اس کا یہاں پہ اسباب کوئی بھی نہیں ہے یا وہ دوسرے شہر میں ہے، آپ سمجھے سر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ لوگ بھیجتا ہے. آپ کے ملازمین آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کو اچھا سا اکوموڈیٹ کریں، آپ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں تو وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، وہ بھی آپ کے بیٹوں کی طرح ہیں. آپ ان کو اکوموڈیٹ اچھا سا کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں تو وہ کیوں آپ کے ساتھ بھائی نہیں بنیں گے؟ کیوں آپ کا خیال نہیں رکھیں گے؟ آپ کے بزنس کا خیال کیوں نہیں رکھیں گے؟ اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ ابھی موجودہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے، مہنگائی کے افریت نے بالکل لوگوں کو، تاجر کمیونٹی کو بھی بالکل کمزور کر دیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، خصوصاً جو پچھلے 1-2-2.5 سال گزرے ہیں اور ہر چیز پہ مہنگائی کا اثر پڑا ہے. تو آپ کے کاروبار پہ مہنگائی کا اثر کس حد تک پڑا ہے؟ پہلے جو چیز یا پہلے ایک کمرہ کتنے میں دیتے تھے، اب کیا سلسلہ ہے، تھوڑا سا اس پہ ڈیفائن کریں. سر یہ آپ نے بڑا چبھتا ہوا سوال کیا ہے اور دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اور یہ آپ لائیو نہیں چلائیں گے؟ پھر نہیں ہم چلائیں گے. آپ کوئی ایسی بات نہیں، آؤٹ آف دا وے کوئی بات بس آپ کریں، ہم چلائیں گے. حقائق تھوڑے سے بتاؤں گا. بالکل ہم کریں گے. سر دیکھیں، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں، یہ جو بزنس ہے ہمارا، یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب سمپل سے لوگ ہیں سر، کسی سے لون لے لیا، کسی بینک سے نہیں، ادارے سے نہیں، ٹھیک ہے، کسی بھائی سے، کسی چاچا سے، کسی ماما سے، کسی دوست سے پیسے لیے یہ کاروبار شروع کیا. اللہ کے آسرے پہ شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. لیکن سر اس ملک میں صرف اس پاکستان کے نام پہ رہنے پہ، ہمیں ایکوموڈیٹ کرنے پہ جو دینا پڑتا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، بہت لمبی ہو جائے گی لیکن مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. 6 کمروں کے گیسٹ ہاؤس کو انڈسٹری کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے، کمرشل بل دیا جاتا ہے، اور
آپ میرا بل صرف دیکھ لیں, 6 کمروں کا بل جو ہے وہ 3,07,000 روپے, ٹھیک ہے, 3,07,000 6 کمروں کا بل آیا, جس میں کوئی ایسا ٹیکس بھی نہیں. اب تو پاکستانی حکومت کے پاس کے الیکٹرک کے پاس کوئی ایسا ٹیکس کا نام بھی نہیں رہ گیا ہے کہ جو وہ اس میں ایڈ کر دیں. ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, اچھا ٹیکس پیئر ہیں, سالانہ ٹیکس پے کرتے ہیں ہم ہر طرح سے. کمرشل ایکٹیویٹی کے نام پہ ہم سے ہر طرح ٹیکس لیا جاتا ہے, کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں سر کہ میں مہینے کا 1 لاکھ کا پانی ڈلواتا ہوں. پانی آپ کا ٹینکروں کے ذریعے سے, ٹینکروں کے ذریعے 22,000 روپے کا ٹینکر آتا ہے. اور کراچی جیسے شہر میں اگر پانی کی شارٹیج بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہاں پہ حکومت ہے, کس سے تو آپ کے پاس واٹر بورڈ کا پانی نہیں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے سر, واٹر بورڈ کا پانی بل آتا ہوگا, بل آتا ہے, بل واٹر بورڈ کا آتا ہے, اور پانی کا 1 قطرہ تک نہیں آتا ہے, جس کو مطلب 1 قطرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے پریشانیاں. آپ گیس آتی ہے, گیس ہمارا کمرشل بل اتارے, ہمارے سر میٹر اتارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ ہمیں چلیں جی, اگر سوئی گیس والے کہتے ہیں جی کہ آپ کمرشل چلا رہے ہیں, تو بھائی آپ ان میٹروں کو اتار کے ہمیں اپنے آفیسز میں جا کے ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ کبھی اس میں کہہ دیتے ہیں کہ میٹر سلو تھا, کبھی اس میں چوری کا ایلیگیشن لگا دیتے ہیں. آپ اس میٹر کو اتاریں, لیبارٹری میں لے کے جائیں, اگر اس میں کوئی فالٹ ہے ہمیں بتائیں, ورنہ اسی کو کمرشل کر دیں. آپ زبردست میٹر اتار کے آپ آفس لے کے جا رہے ہیں, بھائی کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ہماری ملکیت ہے اور پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں اس ملک میں. اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں, کیا کریں سر؟ اپنے پیٹوں کے لیے, اپنی اولادوں کے لیے, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے تو کرنا پڑے گا نا. ظاہر ہے, مریں گے بھی تو آخر کس طرح مریں؟ مرنا بھی تو مشکل انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ سارا ہماری مشکلات ہیں جو آپ کو میں نے سمپلی سی بتائی ہیں کہ کاروبار. یہ بالکل ملک صاحب آن ایئر ہوں گی, ضرور ہوں گی. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک صفدر, جن کے آج 3 گیسٹ ہاؤسز ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ ان میں اور اضافہ کرے, آج سے 20 برس پہلے جب یہ کاروبار آپ شروع کرنے جا رہے تھے, آج اگر آپ کو ایک شخص, یا خود میں بیٹھ کے آپ کو ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں, 20 برس پہلے صورتحال کیا تھی, آپ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئے, کتنی سٹرگل کی, اگر آپ کوئکلی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں, تاکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں وہ اگر کہیں مایوس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کوئی سٹرگل کرنا شروع کریں. سر میں اس کا حوالہ دوں گا قرآن کی ایک آیت سے, کہ حدیث بھی ہے اور قرآن, القاسب و حبیب اللہ, بالکل حدیث ہے, بالکل حدیث ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عملوں کا دار و مدار نیت پہ رکھا ہے. انما الاعمال بالنیات, بالکل ایسے ہی ہے. 2 چیزیں, آپ اگر محنتی ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, ایمانداری سے جینا سیکھا ہے آپ نے, اور آپ اپنی نیت درست ہے آپ کی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر اللہ آپ کے لیے مدد راستے کرے گا, بنتے جائیں گے. میں 20 سال پہلے جب آیا تھا سر, تو بڑی مشکلوں سے میں ویٹری کی جاب میں نے کی تھی اور سفارش کروا کے کی تھی. ویٹر بھی بنے تھے, سفارش پہ بنا تھا. اور پھر جن کے ساتھ میں نے ویٹری کی تھی, جس ہوٹل پہ میں نے ویٹری کی تھی, انہی کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کر کے میں نے ہوٹل بھی بنایا. مطلب اتنی محنت آپ نے کی. محنت میں نے کی, اور وہ اس لیے کہ سر ہیرا پھیری آپ کسی بھی کام میں کریں گے نا, اپنے پروفیشن میں آپ ذرا سی بھی ہیرا پھیری کریں گے, اللہ آپ کا قدم ڈگمگا دے گا. اور آپ ہیرا پھیری بے ایمانی نہیں کریں گے, سیدھے راستے پہ چلیں گے, تو اللہ جانتا ہے, اللہ آپ کا خود ہاتھ پکڑ کے آپ کو منزل تک لے کے جائے گا. سر تو آپ نے یعنی کہ اپنی ابتدا بالکل ایک روٹ لیول سے کی, گراؤنڈ لیول سے کی. والدین کی, میرے بھائیوں کی بڑی کاوش ہے, انہوں نے میرے اندر تھوڑی بہت انرجی تھی تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, آگے بڑھایا. یہ نہیں کیا کہ انہوں نے مجھے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہو. میں جو نہیں بھی کر سکتا تھا, میرے بھائیوں نے, میرے والدین نے بولا یہ آپ کر سکتے ہو, آپ کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے نیت صاف تھی, آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے. لاسٹ میں اگر آپ 1 منٹ میں ہمارے ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ جو کم سے کم سرمایہ میں اس بزنس کی طرف کیسے آ سکتے ہیں. سر کم سے کم سرمایہ میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ اچھے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. 10% 20% سے آپ شروع کریں. اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کمپٹیشن میں چل رہے ہیں کہ اس کے پاس پراڈو ہے تو میرے پاس پراڈو کیوں نہیں ہے, اس کے پاس کار ہے تو میرے پاس بائک کیوں ہے. آپ 10% سے 5% سے شروع کریں. میں آفر دیتا ہوں, میرے ساتھ آئیں, 5% سے شروع کریں. 1 سال بعد اگر آپ 50% کے مالک نہ ہوئے تو میں جو جرمانہ بولیں گے دوں گا. ٹھیک ہے, صرف یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ سے شروع کریں اور صبر اور تحمل کے ساتھ چلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ملک صاحب. ناظرین, آپ نے ملک صاحب کی گفتگو کو ملاحظہ کیا ہے. یہ آج پہلا ایپیسوڈ ہے. انشاءاللہ ملک صاحب سے قوی خان صاحب کے حوالے سے ایک پوری نشست کریں گے, ان سے پوچھیں گے. اور یہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ قوی خان صاحب تہجد گزار بھی تھے, وہ قرآن کریم حفظ کر رہے تھے, وہ حافظ بننا چاہتے تھے. یہ بھی آپ کے لیے ظاہر ایک نئی معلومات ہوں گی. پورا ایپیسوڈ ان کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد شوبز کی دیگر شخصیات کے ساتھ بھی ان کی بڑے قریبی روابط ہیں, اس حوالے سے بھی ذکر کریں گے.
اور پھر اس کے بعد ذکر کریں گے کہ اگر آپ گیسٹ ہاؤس بنا لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں یہ بھی پوچھیں گے کہ اس کے لیے آپ کی جو مارکیٹنگ کی سرگرمیاں ہیں وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ دیگر بہت سارے ایپیسوڈ ملک صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اس ولاگ میں ہوا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔